अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, जिस तरह हमारी फोर्सेस सूबे से इस वक्त दहशतगर्दी की इस लपेट को ख़त्म कर रहे हैं, इसी तरीके से एंटी नारकोटिक्स वाले हमारे सूबे से मंशियात और इस किस्म के जो ड्रग्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसके नासूर को, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए यकमुश्तहिक है। इस वक्त मेरे साथ नारकोटिक्स कंट्रोल विंग जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट का है, इसके माजिद साहब मौजूद हैं जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हैं। इनसे हम जानते हैं कि सूबे से मंशियात को किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी के थ्रू ये ख़त्म कर रहे हैं और साथ ही साथ सूबाई हुकूमत की क्या हिकमत अमली है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए हैं। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि सूबाई हुकूमत या महकमा एक्साइज किस सतह पर काम कर रहा है सूबे से मंशियात के इस नासूर को ख़त्म करने में। एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उन्होंने मतलब डिपार्टमेंट ने 2019 में एक विंग बनाया है आफ्टर 18th अमेंडमेंट। अच्छा। जिसका नाम नारकोटिक्स कंट्रोल विंग रखा गया है। विंग के बनने के बाद, विंग के बनने से पहले भी हम FIRs करते थे। नारकोटिक्स मंशियात जो थी उनको हम सीज़ करते थे, लेकिन वो फिर पुलिस डिपार्टमेंट को हम मरासले पर हैंड ओवर करते थे। जब से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग बना है, हमने अपनी FIRs और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। तकरीबन टनों के हिसाब से हमारी सीज़र है, मुख्तलिफ जो जितने भी कंट्राबैंड्स हैं, और इसी तरह हमारे जो स्क्वाड्स है, टीम्स है, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें हमने कीमती जो हमारे असासे थे, हमारे जवान थे, वो भी तकरीबन 7-8 बंदे शहीद हो चुके हैं इसी नासूर को ख़त्म करने की मद में। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये नारकोटिक्स के लिए जब आप लोग क्रैक डाउन करते हैं किसी भी किस्म की मंशियात के लिए, तो उसमें शहादत नोश फरमाई गई है। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ ऑपरेशंस में ये वाक़यात हुए हैं, और हमारे जो दलेर नौजवान थे उन्होंने शहादत जो है वो नोश की है। जी अच्छा, ये बताएं जी हमारे मिनिस्टर साहब है सैयद फ़खर जहान जी, जब से वो आए हैं उन्होंने अहकामात जारी किए कि आपने मेथाम्फेटामिन जो आइस है उनके ख़िलाफ़ आपने ऑपरेशन शुरू करना है, जो हमने बड़े पैमाने पर KP में स्टार्ट किए। अच्छा। और तकरीबन इस एक हफ़्ते में तकरीबन 22 किलोग्राम के करीब आइस मुख्तलिफ़ डीलरों और मुख्तलिफ़ मंशियात फरोशों से रिकवर की है और उनको गिरफ़्तार करके जेल भेज चुके हैं। सही। सर, ये जो हालिया आपकी कार्रवाइयाँ हैं कौन कौन से इलाकों में हैं और इनकी क्या तफसीलात हैं? ऑल ओवर खैबर पख्तूनख्वा है या पेशावर में फ़िलहाल आपने फोकस किया, किस तरह इसको डिवाइड किया हुआ है? हमारे 5 रीजन हैं। अच्छा। उस रीजन में हर एक रीजन में अपना अपना एक पुलिस स्टेशन है, और इन्हीं पुलिस स्टेशन के जो एरियाज़ है वहाँ पर हम मतलब पूरे KP में ये ऑपरेशन स्टार्ट है, और ये तकरीबन DI खान से लेकर हज़ारा तक सारा ऑपरेशन जो है वो शुरू है। अच्छा जी। ये बताते चलें कि इन कार्रवाइयों के दौरान आपको किन किस्म की मुश्किलात का सामना होता है, क्या कौन से मराहिल हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है? ख़ास तौर पे ये कि जो आम आवाम है, क्या वो आपके साथ कॉर्पोरेशन करती है? आवाम जब से ये जो कार्रवाई शुरू हुई है तो आइस के ख़िलाफ़ आवाम बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। अच्छा। क्योंकि इस लानत से आवाम भी बहुत ज़्यादा तंग है। आप अगर देखें रोज़ाना न्यूज़पेपर में आप ख़बरें देखते होंगे कि कोई जो एडिक्ट है आइस का, वो उठाए और उसने अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को या रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया है। तो आवाम की तरफ से तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है आइस की जो ऑपरेशन है उसके ख़िलाफ़। और हम भी रिक्वेस्ट करते हैं आवाम से कि अगर उनको कोई ऐसी जगह या ऐसे लोग जो ये गंदा कारोबार करते हैं वो मालूम हो, तो हमारी जो हेल्पलाइन नंबर UN नंबर है उस पर हमसे कांटेक्ट करें।
آپ کا یو این نمبر کیا ہے؟ ہمیں خدائی خدمت کے تھرو کبھی کبھار ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کام جو ہے فار دا سیک آف کام نہیں، خدائی خدمت کے لیے بھی، تو آپ کا یو این نمبر وہ کیا ہے؟ تو بھی پوچھوں گا، مجھے یاد نہیں ہے. صحیح، ہاں وہ میں منگوا لوں گا، کامران کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. تو مطلب ان کو آپ کے یو این نمبر پہ کانٹیکٹ کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جیسے فار ایگزامپل میں نے یہ ہے، آپ کو مجھے یاد آ گیا. ٹھیک ہے، جی 9223 094 یہ اچھا ہمارا یو این نمبر ہے، اچھا جو 24 آورس جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے. صحیح. تو سر اگر جیسے فار ایگزامپل میں نے آپ کو کوئی ٹپ دے دی ہے تو کیا اس میں کانفیڈینشیلٹی ہے؟ کیونکہ عموماً لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات لیک آؤٹ نہ ہو یا کسی کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو اپنے سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں. تو یہ کس چیز پہ آپ گارنٹی کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، پیرنٹس بھی ہیں. جی ہمارے زیادہ تر جو آپریشنز ہے وہ انہی ٹپس کی بنیاد پہ، انفارمیشن کی بنیاد پر ہوتی ہے. صحیح. اور آج تک اسپیشلی ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی ایسا انفارمر یا جنہوں نے ٹپ دیے وہ ہم سے کسی بھی طریقے سے ڈسکلوز نہیں ہو سکتا. واو. اس کی جو کانفیڈینشیلٹی ہے وہ ہم ہر صورت میں، ہر حال میں وہ سیکرٹ رکھتے ہیں. جی سر یہاں یہ بتائیں کہ ہم بارڈر پار سے اگر دیکھیں تو وہاں سے منشیات جو ہیں یہاں پہ لے کے آئی جاتی ہیں. ہم دہشت گردی تو بارڈر پار سے فیس کر رہے ہیں، لیکن منشیات کا بھی وہاں سے ہی بارڈر پار سے ہمیں فیس کیا جا رہا ہے. کیا اس کی روک تھام کے لیے آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے؟ کس طرح اس کو روکا جائے؟ میڈم، ہم اگر دیکھیں ہمارا جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ بہت زیادہ، مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے خطرناک لائن پہ موجود ہے. یو این کی ایک رپورٹ ہے جس میں بارڈر پار 2-3 صوبے ایسے ہیں جہاں پر ہر ایک صوبے میں 500 سے لے کر 2200 تک آئس کی فیکٹریاں ہیں. مائی گاڈ. اور ڈیلی بیس پہ ہر ایک فیکٹری تقریباً 3000 کے قریب، 3000 کلو کے قریب آئس پروڈکشن ہوتی ہے وہاں پر. اب یہ 3000 کلو جو کاروبار کرتے اس چیز کا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے بیچتے ہیں مختلف کنٹریز میں، جس میں بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی شامل ہے. بارڈر کے ارد گرد جو ہے باڑ تو لگ گئی ہے، لیکن انہوں نے ابھی جو رپورٹس آئی ہے وہ مختلف طریقے سے جو سٹرنگز وغیرہ ہیں ان کے ذریعے اس کو مطلب بیچتے ہیں یہاں پر، یا تھرو جو ڈفرینٹ ٹرانزٹ کے جو وہیکل ہے اس میں بھی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. تو کسی نہ کسی اسٹریٹجی کے ذریعے وہ اپنی جو پروڈکشن ہے منشیات کی وہ ہمارے ملک میں اور جو دوسرے ممالک ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پہنچائیں. جیسا کہ میں نے کہا بارڈر پار سے ہمارے لیے دہشت گردی کی تو ایک ناسور ہے ہی ہے. اب جو منشیات کا فوکس ہے وہ کیا اسی پہ ہے کہ ہمارے یوتھ کو گمراہ کیا جائے، پاکستانی یوتھ کو اتنا ڈی ویلیو، ڈی مورلائز کر دیا جائے کہ وہ اپنے موٹیو سے، اپنے ایم سے ہٹ کے منشیات کا راستہ چنتا ہے؟ کیا اس اسٹریٹجی پہ کام کیا جا رہا ہے بارڈر پار سے؟ یہ کہنا کہ مطلب بہت حد تک صحیح بھی ہے کہ جو منشیات آ رہی ہے وہ نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے یا ان کو غلط راستے پہ یا کمزور کرنے کے لیے وہ استعمال ہو رہی ہے. لیکن رپورٹس یہ بھی ہے کہ یہی جو منشیات ہے اس سے جو آمدنی آتی ہے وہ بھی جو مختلف قسم کے دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں استعمال ہو رہی ہے. صحیح. جو آپ لوگ آپریشنز کرتے ہیں، کیا اس کی آپ کے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس ہیں کہ اس میں کتنے % نوجوان نسل ہیں، کون کون سا طبقہ اس میں شامل ہے؟ اسٹیٹسٹکس تو بالکل ہمارے پاس ہے. زیادہ تر جو آپریشنز میں لوگ پکڑے گئے ہیں اس میں 85% جو ہے وہ نوجوان نسل ہے. مائی گاڈ. اور وہ فیمیل بھی ہو سکتی ہے، میل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ کلچر جو ثقافتی اس میں جب آپ نوجوان نسل کی بات کریں تو کیا اس میں اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ تر؟ اسمگلنگ میں اسٹوڈنٹس ہے جو اسمگلنگ میں مختلف لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں. وہ ان کی کہانیاں کچھ ایسی ہوتی ہے کہ فائنینشلی وہ ویک ہوتے ہیں تو وہ
یا آسان آمدنی کا ذریعہ ہے، تو اس وجہ سے وہ جو اسمگلرز ہوتے ہیں ان کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ پھر اس طرف آ جاتے ہیں، اسمگلنگ میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ یونیورسٹیز ہوں گے، کالجز ہوں گے یا تعلیمی اداروں سے اس بیماری کو، اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی، یا وہ اپنی سطح پہ کیا اسٹریٹجی یوز کرے، یونیورسٹیز یا جو بھی تعلیمی ادارے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ یونیورسٹیز ہماری جتنی بھی ہے وہ اتنی بھی خراب نہیں ہے جتنا کہا جا رہا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ یونیورسٹی میں لوگ جو ہے وہ اس لعنت پہ لگ چکے ہیں، جس کے لیے بھی مختلف یونیورسٹیوں میں کمیٹیز بن رہی ہیں، ان میں چند ایک کمیٹی کا میں بھی حصہ ہوں، اور وہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ چاہتی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف یا جو استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی اسٹریٹجی اپنائی جائے، اور یہ جو منشیات کا استعمال ہے یا سگریٹ نوشی ہے یا جو یہ نئی ڈرگ آئی ہے، نئی تو نہیں ہے، تقریباً 8-10 سال اس کے بھی ہو گئے ہیں، اور اس کی روک تھام کی جائے۔ آپ کے خیال میں کیا کوئی ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے؟ کس طرح صوبائی حکومت کو، آپ کے اداروں کو اور مختلف اداروں کو مل کے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے کہ انڈیویژول سطح پہ، فیملی کی سطح پہ کیسے اس چیز کو ختم کیا جائے یا لمیٹڈ کیا جائے؟ جہاں آپ کے پاس 80 to 90 کیسز ہیں، وہاں آپ کے پاس 10% رہیں کیسز۔ میڈم ایسا ہے کہ معاشرے کا ہر فرد جو ہے، ہر انسان، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ منشیات کے خلاف یا جو جہاں پہ غلط صحبت ہے اس کے خلاف وہ کام کرے۔ یہ کہنا کہ یونیورسٹیز ہے یا کالجز ہے، اگر آپ دیکھیں تو یونیورسٹی کالجز میں بچے 4 سے 5 گھنٹے گزارتے ہیں، لیکن باقی ٹائم جو ہے وہ ان بچوں کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، اور پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے اس کے جو طور طریقے ہے، عادات ہے، اس میں کیا چینجز آئی ہیں، وہ آسانی سے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو پیئر گروپ ہوتا ہے اپنے بچوں کا، اس کو دیکھنا کہ میرا بچہ کہاں ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کون سے لوگ اس کی جو فرینڈ شپ ہے، اس کی نیٹ ورک کون سا ہے، وہ سارا ان کو آسانی سے پتہ لگ سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ مطلب صرف ٹیچرز یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ اس چیز میں کام کر سکتی ہے، یہ سارا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب کو مل کر یہ کام کرنا ہوگا، جس میں سب کا الگ الگ رول ہے اور ہر ایک کو یہ رول، یہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ ماجد صاحب۔ ناظرین، جس طرح آپ نے ماجد صاحب کی زبانی سنا کہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہر طریقے کا ایفرٹ کر رہا ہے صوبے سے منشیات کی اس ناسور کو، اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے، ساتھ ہی ساتھ وہ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں تمام پیرنٹس سے، تمام انڈیویژول گروپ سے کہ اپنے علاقے کو، اپنے آس پاس کے چینجز کو دیکھ کے آپ رپورٹ کر سکتے ہیں نارکوٹکس کنٹرول ونگ کو، تاکہ ہمارے صوبے سے اس لعنت کو، اس ناسور کو ختم کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شیراز کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔